बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में हमारे साथ हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जनाब हाजी ग़ुलाम अली साहब, और उनसे बात होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पे भी, इलेक्शन पे भी और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे भी। बहुत शुक्रिया हाजी ग़ुलाम अली साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो उसका कहना ये है कि 73 के आइन के तनाजुर में आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है और 90 डेज़ के अंदर आप इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। क्यों? असल में बात यह है कि जब भी असम्बली डिज़ॉल्व हो गई तो इलेक्शन कमीशन, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि मशावरत करो KP के गवर्नर से तारीख़ के बारे में। अभी रिसेंटली जो फ़ैसला है, ठीक, उस वक़्त भी जब इलेक्शन कमीशन मतलब वो भी मेरे लिए इतना ही मुअज़्ज़ज़ है जितना सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए है। उनका फ़ैसला सर आंखों पर, वो भी चूँकि एक आईनी इदारा है। उसने जब हमें लेटर लिखा और ये अदालत का को उसमें कोई अमल दखल उस वक्त नहीं था, उस वक़्त भी उस लेटर का जवाब हमने उसी वक्त दिया कि आप ज़रा मशावरत करें किन के साथ, जो कि एक्चुअल इलेक्शन में इन्वॉल्व डिपार्टमेंट है और ख़ासकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि मेरा काम यहाँ तक है कि मैं इलेक्शन की तारीख़ दे दूँ। अब मुल्क जिस तरफ आजकल के सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है, उसमें मेरे अपना नाक़िस राय के मुताबिक मैंने उनको तजवीज़ दी। अब एक मेरा ज़ाती राय है, तजवीज़ है, वो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद भी कर सकती थी कि मुझे कहते कि नहीं, इससे आपका कोई काम नहीं है, लेकिन बेहैसियत एक आईनी सरबराह सूबे का मैंने उनको सारे आलात का जायज़ा पेश करके उनको कहा, और इलेक्शन कमीशन का उसके बाद हमें कोई जवाब नहीं आया। और ये सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट से 2 दिन पहले की बात है, और इलेक्शन कमीशन ने अदालत में ये तस्लीम किया कि गवर्नर साहब ने हमें ये लेटर भेजा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फ़ैसले में ये भी लिखा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो ये मुनासिब बात है कि सूबे का एक आइनी सरबराह वो आइनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करे। आइनी ज़िम्मेदारी उन्होंने जो कहा है उसके बकौल उन्होंने पर तो हम रद्द नहीं कर सकते। अब फैसला है, मैंने हालात को देखते हुए मशावरत मैंने इलेक्शन कमीशन से करनी है, तो इलेक्शन कमीशन मुझे कह सकता है कि ये चीज़ें छोड़ दो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने तो मुझे नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मशावरत करो, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मशावरत और 3 रिमाइंडर देने के बाद जो लेटर आया उसी दिन मैंने उनको भेज दिया। तो मैं मुल्क को और ख़ासकर अपने सूबे को उस अनारकी की में धकेलना नहीं चाहता था जो मैं देख रहा हूँ। आप ख़ुद देख लें, अगर मैं एक आईनी सरबराह के होते हुए, जिस तरह अब पेशावर में पुलिस लेन में जो धमाका हुआ, तो क्या आप जितने भी हमारे भाई हैं साफ़ी हज़रात या जो और अफसरान हैं, वो पुलिस के हेड को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते कि आपने ये नहीं कहा और ये नहीं किया और सिक्योरिटी नहीं की, ये कहते हैं ना। तो मैं भी उन हालात को देखते हुए मैंने अपने राय हकीकताना राय। लेकिन 2008 में भी ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, इससे ज़्यादा हो रहे थे। 2013 में भी ये सब कुछ इसी तरह था, उसके बावजूद वहाँ पे इलेक्शन हुआ। और इस मुल्क को तो जोड़े रखा है आइन ने, तो आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। तो आप जैसे लोग, मौलाना साहब रोज़ाना 73 के आइन का जिक्र करते हैं, तो उसके बावजूद आप लोग इसके लिए बहाने क्यों बना रहे हैं? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि हम सब लोग, ये मुल्क कायम है इस आइन के अम्ब्रेले के नीचे, चाहे मैं हूँ, चाहे सदर है, चाहे असम्बली है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, ये सब आइन के दायरे में रहते हुए हम काम कर रहे हैं।
لیکن کیا جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تو الیکشن ملتوی نہیں ہوئے ایک فرد پر، اور ہمارا صوبے میں یہ اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں 3-4 سال میں اٹیکس نہیں ہوئے؟ کیا کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا ہے جس میں ہمارے جوان، فوجی جوان، پولیس کے جوان، ہمارے شہری شہید نہیں ہوتے؟ تو کیا میرا یہ فرض بنتا ہے، میں نے ان میں یہ نہیں لکھا یہ حالات ایسے ہے، میں نے ان کو یہ لکھا ہے، اور میری سوچ اور شکر ہے کہ تحریری طور پر ہے، یعنی اس سپریم کورٹ کے کیس سننے سے پہلے، پٹیشن سے پہلے میں نے تحریری طور پر لکھا ہے کہ جو لوگ ان والے، مثلاً میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ڈسکا سے لوگ اغوا ہوئے، پولنگ سٹاف، پولنگ آفیسرز 3-4 دن بعد برآمد ہوئی۔ آپ بتائیں، آپ کا میرے سے زیادہ علم ہے کہ میں ان کو اپنی رائے بھی نہ دوں، کیا وزیرستان میں، کیا وانا میں، کرم میں، باجوڑ میں، مومن ایجنسی میں، خیبر ایجنسی میں یہ جو پولنگ سٹاف ہے میل اینڈ فیمیل، اور ان سے نہ پوچھا جائے وہ جانے کو تیار ہوں گے، ان کی ڈیوٹی ہے، جائیں گے، لیکن ایک رائے میں نے دی کہ اس حالات میں آپ دیکھ لیں، یعنی میں ابھی آپ کے سامنے ذرا کھل کے بول لوں گا کہ کیا ہمارے پی ٹی آئی کے جو آنریبل ممبران جو مستعفی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، قومی اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلی کے، یہ بتا دے اس او ممبران کہ وہ کہہ دے کہ میں، اور یہ میں نے 10 سے زیادہ مرتبہ ٹی وی پہ کہا، آج تک ایک کا جواب نہیں آیا ٹی وی پہ کہ یہ لکی مروت میں کمپین کر سکیں گے، اور لوگ نہیں، پی ٹی آئی والے سے پوچھتا ہوں، اور تو کہتے کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ کہہ دیں گے کہ ہم وزیرستان میں کر سکتے ہیں، یہ کہہ دیں گے کہ بنو میں ہم کر سکتے ہیں کمپین۔ نہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرا دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں ہم۔ نہیں دیکھیں، یہ تو وہ کہتے ہیں نا، لیکن جو لوگ بیس میں ہیں کہ اگر ایک چیز مجھے علم ہو یا میرا علم کے مطابق ہو، درست ہو یا غلط ہو، تجویز ایک آئینی منصب پہ بیٹھ کر ایک آئینی ادارے کو تجویز دینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، نہ ماننا یہ ان کے فرائض میں ہے کہ یار یہ ٹھیک، انہوں نے میری تجویز سے اتفاق کیا اور مجھے کہا کہ پروونشل گورنمنٹ سے آپ مشاورت کریں، اور پروونشل گورنمنٹ سے تو میری مشاورت ان کا لیٹر لکھنا، اور انہوں نے ڈپارٹمنٹ جو بھی تھے وہ بلا لیے۔ تو یہ بات درست ہے، ابھی تو آپ کو سارے افسران نے بھی بتایا ہوگا، سارے انٹیلیجنس رپورٹ بھی آئی ہوں گی کہ اپنی حکومت میں وزیر اعلیٰ اور وزراء بتہ دے کے گزارا کرتے تھے۔ جو پہلی حکومت تھی، آپ کے چینلوں سے سنتا تھا کہ اس طرح ہو رہا ہے، چینلوں سے، آپ کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، ان حالات سے نکلنا اور اچھائی کی طرف جانا اور ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنا میرے ایک ادنا رکن کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، اور سیاسی فیصلے عدالتوں میں لے جانا یہ سیاسی جماعتوں کو میرے خیال ان کے لیے اچھا نہیں، یہ اب بھی بیٹھ جائیں۔ نہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 6 مہینے بعد حالات اس سے زیادہ خراب نہ ہوئے ہوں گے اور حالات ٹھیک ہوئے ہوں گے؟ نہیں تو سپریم کورٹ کا تو اب فیصلہ آ چکا ہے کہ آپ الیکشن کرو گے، تو مجھے تو سپریم کورٹ کے حکم ماننا ہوگا اور ہر ادارے کو ماننا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر، لیکن سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ آپ نے آئینی تقاضا پورا نہیں کیا تو آپ کا اخلاقی فرض نہیں بنتا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا بالکل، لیکن حکم کس کا توڑا؟ کہا کہ ہمارے آنریبل پریزیڈنٹ نے جو کے پی میں الیکشن کا تاریخ دی ہے وہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کی، یعنی آئین سے۔ حکم ان کا توڑا، میرا تو کوئی حکم تھا نہیں کہ میں توڑتا،
لیکن ٹھیک ہے، میں اس طرح کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اب بھی تمام سیاسی جماعتوں سے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل، اس پر دیکھیں اگر اب ہم الیکشن کراتے ہیں، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا۔ اچھا، یہ لا اینڈ آرڈر خیبر پختونخوا میں کس نے خراب کیا ہوا ہے؟ یہ فوج اور پولیس سے جو لڑ رہے دھماکے کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اور گورنمنٹ اس کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن اس کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کون لوگ؟ میں صوبے کے اور ریاست کے صوبائی سربراہ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، اور ایک سب کو پتہ ہے، ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے۔ ٹی ٹی پی والے ہیں؟ شاید ہو سکتے ہیں، مختلف ناموں سے ہو سکتے ہیں، مختلف گروپوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن ریاست اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی نا۔ ایک فرد تو فیصلہ نہیں کر سکتی، اور ریاست میں تمام سیاسی جماعتیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہر ایک سیاسی جماعت کا اپنا ایک فکر، نظریہ اور منشور ہوتا ہے۔ ایک ریاست کی مشکل ہوتی ہے، ریاست کے مشکلات حل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا فرض بنتا ہے۔ ریاست کا اہم کمپوننٹ وہ حکومت ہے، جی، سیاسی حکومت، اور اس کا اہم کمپوننٹ جے یو آئی ہے۔ مثلاً میں آپ کے گورنرشپ کے حق میں بھی اس لیے نہیں تھا، باوجود آپ سے تعلق کے، کہ مجھے پتہ تھا کہ جے یو آئی کا ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے سے متعلق موقف کلیئر نہیں ہے۔ تو اس وقت جے یو آئی کی حکومت کو اور ریاست کے باقی اداروں کو کیا تجویز ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں، آپریشن کریں؟ کیا آپ لوگوں کی تجویز ہے؟ دیکھیں، جس طرح آپ دیکھیں، تاریخ دیکھیں جے یو آئی کی، ہمیشہ وہ آئین کی بات کرتا ہے، ووٹ کی بات کرتا ہے، ووٹ پہ آنے کی بات کرتا ہے اسمبلی میں۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ آئین سے انحراف والی بات کرتا ہے، نمبر ایک۔ سیکنڈ بات یہ، آپ یہ بھی دیکھ لیں جے یو آئی کی تاریخ، جب بھی کسی ملک کے ساتھ بات ہوتی ہے تو کبھی بھی جے یو آئی نے اس طرح بیان نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں ریاست بات کرے گی۔ ہاں، ریاست کسی کی ڈیوٹی لگا سکتی ہے، سلیم صافی کی بھی لگا سکتی ہے، جی غلام علی کی بھی لگا سکتی ہے، اور کسی کی بھی لگا سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی کسی کی بھی لگا سکتی ہے۔ یہ ہوتا ہے سیاسی سوچ اور آئینی تقاضے پورے کر دیں۔ اسی طرح یہ جو ہم اب کہہ دیں، ایک انارکی کی طرف بیان دے دیں کہ ذرا بات کرو یا آپریشن کرو، یہ بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتیں اور جو متعلقہ ادارے ہیں، اور وہ ایک نقطے پہ متفق ہو، پہلے سب سے پہلے آسان، پھر اس طرح آگے جا کے۔ میں اب بھی کہتا ہوں، میری ذاتی تجویز ہے، اور میں نے جتنے بھی میں قبائل سے ملا ہوں، آپ کو تو یہ اندازہ ہوگا کہ شاید 10-12 سال میں کوئی گورنر بھی اتنے لوگوں سے ملا ہو، یعنی آزادانہ طریقے سے، تاکہ میں ان کے احساس معرومی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کروں، ان کی بات بھی جاننے کی کوشش کروں۔ تو میں نے کوشش کی ہے، اور ان کا آج یہ سوچ ہے، اور میں نے پھر متعلقہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ میری تجویز تھی، لیکن جے یو آئی تو فاٹا مرجر کی بھی مخالف تھی، تو اب آپ دل و جان سے مرجر کو کامیاب بنائیں گے یا ریورس کرانے کی کوشش؟ جے یو آئی اگر فاٹا مرجر کے خلاف تھا، لیکن جب آئین میں ترمیم ہو گیا تو اس کے بعد آئینی تقاضوں سے اس کو ختم کرنا ہے۔ کوئی ایک بیان نہیں بتا سکتے۔ میں نے بھی ان کو، قبائل جتنے بھی آئے، میں نے کیا، دیکھو اگر ہمارے لوگ مخالف تھے، لیکن آج پاکستان کا آئین ہے اور تم آئین مانو گے تو ٹھیک ہو، آپ جدوجہد کرو، ووٹ کے ذریعے ممبر آئیں، اور پھر ترمیم ہر وقت ہو سکتی ہے۔ نہیں، اس میں 3 تجاویز ہے۔ ایک یہ کہ ٹی ٹی پی سے بات کرو، جس طرح پچھلی حکومت نے ٹی ٹی پی سے براہ راست بات کی، جنرل فیض حمید نے بھی کی، پھر صوبائی حکومت نے بھی کی۔ دوسری حکومت یہ کہ نہیں، وہ افغان طالبان کا حصہ ہے، تو افغان
حکومت سے بات کی جائے، تیسرا یہ ہے کہ نہیں ان کے خلاف طاقت استعمال کی جائے، تو آپ بحیثیت گورنر اور جے یو آئی کے ایک رہنما کی حیثیت سے کس تجویز کے حق میں ہیں؟ دیکھیں میں ان تینوں کا خلاف ہوں۔ کس طرح؟ ایک صوبائی حکومت نے ایک فرد کے ساتھ مل کے مذاکرات شروع کیے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب ریاست کو علم نہ ہو، فیڈرل گورنمنٹ کو علم نہ ہو، اور ایک اکائی انڈیپینڈنٹ طور پر مذاکرات کرے، تو بحیثیت پاکستانی آپ مجھے بتائے کہ اس میں اتفاق و اتحاد اور اچھائی ہوگی؟ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بیٹھ کر متفق کا فیصلہ کرے، تو وہ آپ کا بھی فیصلہ ہوگا، میرا بھی فیصلہ ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں کسی کا ایک رائے، کسی دو، لیکن جب ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ایک رائے بن جاتی ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ مذاکرات کرو تو اس طرح سیاسی جماعتیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم کہیں کہ آپریشن کرو تو اس طرح کہ نہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سٹیک ہولڈرز انکلوڈڈ چاروں صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ، سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اگر کوئی ایک مشاورت کرتی ہے تو اس میں بہت اچھا، اور یہی بات تھی جب ہمارا نہیں تو یہ چاروں حکومتیں بلکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ، فوجی قیادت، یہ سب تو گورنر ہاؤس JCC میں بیٹھ گئے نا؟ بالکل بیٹھ گئی، یہی میں آپ کو کہنے والا تھا۔ تو اس میں کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھو ہم جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا خیبر پختونخوا میں، دیکھو ایک تو میں جب یہ واقعہ ہوا پولیس کا، تو میں وزیر اعظم صاحب کا بھی، اور اس کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ کا، پھر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا، اور آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کا، اور بلوچستان کے وزراء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے، جے وقوع پر بھی گئے، ہاسپٹل میں بھی گئے، تعزیت بھی کی، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے تو زخمیوں کے لیے 5 لاکھ اور شہید ہونے والے کا 10 لاکھ روپے دیے۔ یہ بہت ایک اچھی یگانگت کے طور پر سامنے آئی، اور یہی وجہ ہے کہ میں پنجاب میں بھی اس کے شکریہ کے لیے گیا، سندھ میں بھی اس کے شکریہ کے لیے گیا۔ ایک دوسری، جب یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا تو دیکھو اس میں میری تجویز تھی کہ PTI کو بھی دعوت دی جائے، اور ان کو دعوت دی گئی۔ اب آنا نہ آنا، لیکن اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، تو اب اتنا عرصہ ہو گیا، 2 دن بعد 3 دن بعد آج تک، تو آپ لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو یاد دلایا ہے کہ یار یہ باقی فضولیات چھوڑو، آل پارٹیز کانفرنس بلاؤ؟ ہمیں ایک دفعہ آل پارٹی کانفرنس کی تاریخ رکھ دی گئی، تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی، پھر تاریخ 2 دن کی تبدیل ہوئی، اور ترکی میں انتہائی ایک ایسا زلزلہ ہے جو تاریخ کا ہمارے عمر میں بدترین زلزلہ تھا، تو وزیر اعظم صاحب ادھر چلے گئے۔ تو اس طرح، لیکن تاریخ تو رکھی گئی، اور یہ ہونی چاہیے۔ میں نے یہ ریٹن میں لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ سیاسی جماعتوں کا بیٹھک ہونی چاہیے، یعنی میں رائے دے سکتا ہوں لیکن میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، امپلیمنٹیشن اتھارٹی میں نہیں ہوں، اور میری رائے پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مثلا میرے لیے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور میں اس کی دل و جان سے قدر کرتا ہوں۔ ابھی بھی آئے گا تو ہم وہ فیصلہ، اب سب کچھ ہم نے سامنے رکھا، اب تاریخ دیں گے۔ ایک ناظرین مختصر سی بریک آئیں گے تو صوبے کے کئی دیگر انتظامی معاملات پہ بات ہوگی گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب سے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے صوبہ پختونخوا کے گورنر جناب حاجی غلام علی صاحب۔ حاجی صاحب، آپ نے تو بہت بڑی سیاست سے کام لے کے TTP اور باقی معاملات پہ جو ہے بڑے سیاسی جواب دیے، لگتا ہے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے حقیقی شاگرد ہیں، لیکن ابھی آپ نے بتایا بھی کہ آپ تاجروں کے بھی رہنما ہیں، انٹرنیشنل فورم پہ بھی، اب گورنرشپ بھی آپ کو مل گئی، باقی سب کچھ وہ بھی، یہ آپ کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے
مولانا صاحب کی رشتہ داری کے سوا کہ آپ ہر اہم منصب جو ہے آپ کو مل جاتا ہے؟ دیکھیں میرے JUI میں تقریباً 37 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے میں مسلسل 40 سال سے پشاور سے منتخب ہو رہا ہوں۔ میں آپ کو یعنی ایک چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے بحیثیت ڈسٹرکٹ ناظم پشاور جو خدمت ادا کی ہے پشاور کی، اور جو ترقیاتی منصوبے کی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 2 حکومتیں صوبائی 2 حکومتیں اور اس کے 17 MPA بتا دے تو پھر قوم سے پوچھے، اور اس کا ڈسٹرکٹ ناظم میرے 1% بتا دے، 1%، تو اسی لیے تھا آپ کہتے ہیں نا پشاور میں تو براہ راست ووٹ سے میرا بیٹا میئر بنا، 67,000 ووٹ لیے، اور انہی کی حکومت تھی۔ محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، محترم عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ لیکن اب آپ نے آئینی عہدہ کیوں لیا؟ کیونکہ گورنر کا تو انتظامی معاملات میں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ عملاً ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ آپ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھو یہ جو میں نے اپنا ماضی بتایا، اس میں بھی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت سے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یا یہ ہمارا بیٹا کھڑا ہوا تھا تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک بہت زیادہ 30-40 سالوں سے کوشش کرتے کہ سب کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہو۔ اور جو یہ میں ادھر آئے ابھی بھی دیکھو میرے گورنرشپ پہ تمام سیاسی جماعتیں یونانیمس متفق تھی۔ نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں آپ تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ گریب کرتے ہیں، آپ پھر ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ پھر چیف منسٹر بن جاتے۔ دیکھو یہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت گورنر وزیر اعلیٰ صاحب اپنا رول ادا کر رہے ہیں، کیبنٹ ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو تو ہم نے کبھی کچھ رول ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اجلاس کی صدارت آپ کرتے ہیں۔ کب کون سی اجلاس؟ ایک بتا دی، سنگل اجلاس بتا دی، جس میں ویڈیو ساری وہ چل رہی ہے، جس میں آپ کے وزیر سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کیا تھا اجلاس تھا؟ وہ اس نے دعوت کی تھی کھانے کی دوپہر کی، اور میڈیا والے بھائیوں کو بھی بلایا تھا کہ یہ ہمارے وزراء ہو گئے ہیں اور یہ چیف منسٹر ہے، اور مجھے بھی دعوت دی گئی، اور اس میں جا کر مجھ پہ سوالات ہو گئے کہ ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اور وزیر اعلیٰ صاحب دوسرا یہ ہے نا کہ ایک بیوروکریٹ ہے، شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ چونکہ وہ سیاسی الچل میں اتنا وہ حد سے زیادہ شریف ہے، آپ اور دورانی صاحب حد سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ نہیں، میں دیکھو سیاسی، میں اس گورنر ہاؤس سے جب جاؤں گا تو پھر جا کے قوم کے پاس جاؤں گا نا، شاید یہ 33واں گورنر میں ہوں، واحد میں جاؤں گا دوبارہ قوم کے پاس، ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اس لیے میں بحیثیت گورنر دیکھو کبھی اور حکومت کے ابھی تو آپ کافی عرصہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ نہ لڑوں نا، مجھے الیکشن یا اس چیز نہیں، دیکھو عوام کی دلوں میں اپنے لیے جگہ بنانا۔ اب میں کبھی صدر میں پھرتا ہوں، کبھی قصہ خانے میں پھرتا ہوں، کبھی مردان میں پھرتا ہوں، یہ اس لیے کہ عوام کا جو مورال ہو وہ بھی، اور کچھ ایسے مسئلے آ جائے تو پھر میں چیف منسٹر کو لکھتا ہوں کہ یار یہ ان کا یہ مسئلہ ہے، اگر ان کے اختیار میں ہو۔ دیکھو اگر ہم بھی نہ پھریں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی انہوں نے آئین اور قانون کے دائرے میں اپنے آپ کو محدود کیا ہے کہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر کریں گے۔ نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ایک تو واقعی آپ نے بتایا حد سے زیادہ شریف آدمی ہیں، اور سیاسی ایجنڈا بھی نہیں ہے ان کا، اور سیاسی ایجنڈا بھی نہیں ہے، اور اب ضعیف بھی کافی ہیں۔ تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پچھلے الیکشن کو آپ نے بھی داندھی زدہ کہا تھا، مولانا صاحب نے بھی کہا تھا، میں نے بھی کہا تھا، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، تو آپ لوگوں نے اس حکومت کے جس پہ دھاندلی کا، RTS فیل کرنے کا یہ سب الزامات ہیں، تو اس کے وزیر داخلہ کو وزارت اعلیٰ کے لیے کیوں چنا؟ اس لیے کچھ لوگ
یہ الزامات لگاتے ہیں کہ جی یہاں آپ لوگ قرابت داری کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسوں کے لین دین کے الزامات لگاتے ہیں، تو یہ میری سمجھ سے وہ کیا دے گا؟ نہیں، وہ تو شریف آدمی ہے، وہ پیسے کیا دے گا؟ لیکن مجھے یہ حکمت بتا دیں، حکمت یہ مثلا اس طرح کے صوبے کے لیے کہ جو حالت جنگ میں ہو، اس کے لیے تو بڑا فورسفل اور ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بھی دیکھو ان کا اختیار یہی 90 دن کا، ابھی بڑھ جائے گا تو 100 دن ہو جائیں گے۔ دیکھیں بڑوں نے جو فیصلہ کیا جماعتوں کے مشاورت سے، شاید کہ جو پنجاب کے میں جو کچھ ہو رہا تھا، ملک میں جو سیاسی حالات تھے، اقتصادی حالات تھے، اس سے نکلنے کے لیے اس طرح فیصلہ کیا کہ ایک ایسا نام آ جائے کہ اتفاق رائے سے، اور سب لوگوں نے اس کو سراہا کہ دیکھو ایک اتفاق رائے سے فیصلہ ہو گیا۔ اصل میں انارکی پر آپ کو پانی ڈالنا ہوگا، نہ کہ مزید پیٹرول، اور ہر وقت کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر ذاتی ایجنڈا ہو تو ٹھیک ہے، اب ذاتی ایجنڈا نہیں۔ میں تو آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ سے ہماری جمعیت علماء اسلام یا جو باقی پارٹیاں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، اور جو کچھ ہو الیکشن میں، چاہے کبھی آپ کو ووٹ دے گا، کبھی مجھے۔ اب میرے بیٹے کو میئر منتخب کیا، پشاور کے شہریوں نے 5 میئر ہمارے منتخب تو کیے۔ پھر یہ اصول آپ لوگوں نے کابینہ میں کیوں نہیں رکھا؟ وہاں پہ غیر متنازع لوگ کیوں نہیں رکھے؟ کون ہے مثلا؟ اس میں سارے کچھ آپ کے جماعت کے لوگ وابستگان ہیں، کچھ این پی کے ہیں۔ نہیں، اس پورے کابینہ پر ایک بیان دکھاؤ کہ کسی نے کہا کہ اس میں یہ زیادتی ہوئی ہے؟ کسی سارے پی ٹی آئی والے چیخ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو چھوڑ دو، نہیں، پی ٹی آئی اسٹیک ہولڈر ہے وہاں کا۔ دیکھو اس کو انہوں نے، دیکھو پی ٹی آئی اسٹیک ہولڈر ہے، انہوں نے اپنے خود 4 نام دیے تھے وزیر اعلیٰ کو، بعد میں جب ہمیں پتہ لگا۔ نہیں، اب شاہد خان خٹک کا تعلق کیا ہے؟ این پی سے نہیں ہے؟ دیکھیں اس شاہد خان خٹک ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ہے ان کو عہد دینا اور اچھی کوارڈینیشن رکھنا۔ یہ 4 مہینے 5 مہینے ایک اب وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، وہ ایک سرکاری ملازم کو آپ لوگوں نے رکھا تھا، وزیر اعلیٰ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہ ایسے نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ بہت سینئر بیوروکریٹ ہے، اور اے سی سے لے کر 22 گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں، سب کچھ اس نے دیکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ اسلام آباد کے نیر حسین بخاری کا بیٹا آ کے وہاں پہ وہ مشیر بنا، یہ زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے؟ یہ بات آپ کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے کہ میں خیبر پختونخوا کا عری پور کا رہائشی ہوں۔ ہم نے بھی ایسے اس کے بعد پتہ کیا تھا کہ یار چونکہ اس غرض سے کہ ینگ ہے، ایک لائر بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، ایک غیر سیاسی سوچ رکھتا ہوگا، زیادہ اس چیزوں میں نہیں، تو ایک سوچ کی وجہ سے انہوں نے کی۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ سوچا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں سوچا، میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا یہ سوچ ہو سکتا تھا۔ اچھا، تاج افریدی جو ہے وہ ایک فریق ہے، کل سے سینیٹر تھا، وہ نور الحق قادری کے مخالف ہیں۔ کسی سیاسی ہمارے اس پی ڈی ایم کے کسی سیاسی جماعتوں میں نہیں ہیں۔ نہیں، باپ پارٹی سے انہوں نے بنائی تھی، پھر اپنی پارٹی بنائی دوسری، یعنی کسی جماعتوں میں نہیں ہیں، اور اس کو لینا، اس کا جو ان پٹ ہے ان وزیر اعلیٰ صاحب نے لازمی دیکھا ہوگا۔ دوسرے ہمارے جو منظور افریدی صاحب، جی ظاہری بات ہے امیر لوگ ہیں۔ نہیں، امیر اور غریب کا فرق دیکھو، کیا امیر کو کسی عہدے پر نہیں لوگے، نوکری میں نہیں لوگے، یا غریب کو نہیں لوگے؟ دیکھو یہ نظریہ ہٹانا ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے 25 سال ہو گئے سیاست میں اور میرے 37 ہو گئے، تو مجھے ٹکٹ نہیں دے گا؟ مجھ سے میری پارٹی میں سینئر بندہ بتاؤ۔ عمران نے تو، میری پارٹی جس میں میرا تعلق تھا اس میں مجھ سے سینئر بندہ دکھاؤ۔ عمران نے تو یہ حشر کر دیا نا اس صوبے کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب ایک صوبہ جب حالت جنگ میں ہو، اور آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ادھر اس قدر تباہی ہو رہی ہے، تو ادھر رپورٹ نہیں ہو رہا ہے نا، مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا
کہ ادھر کوئی نہ کوئی اٹیک نہ ہو رہا ہو. بالکل اب بھی ہے, ٹھیک, ہر روز ہو رہا ہے. اچھا, فائنانشلی بھی صوبہ پاکستان تو سب کچھ تباہ ہے, لیکن خیبر پختونخوا اس سے بھی زیادہ تباہ ہے. تو اس میں تو انتہائی کمپیٹنٹ اور میرٹ پہ ایسے بندے وزیر بننے چاہیے کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. آپ کی سوچ آپ کی حد تک بالکل درست ہے, لیکن وزیر اعلیٰ کی سوچ, آئین کی سوچ اور جو رسپانسبلٹی 60 دنوں میں کہ بالکل ڈے ٹو ڈے افیئر کرو, ایک ایکٹو آدمی لے آؤ اور وہ کہے کہ یہ سڑک بناؤ تو نہیں بن سکتا, یہ ٹیوب ویل بناؤ تو نہیں ہو سکتا ہے, یہ کالج بناؤ تو نہیں ہو سکتا. تو ان کو ایسے لوگ انہوں نے منتخب کیے کہ دفتروں میں بیٹھے اور اپنے جو روٹین کے کام ہے وہ چلائے. اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی تمام پابندیاں ہیں کہ کوئی آپ کام نہیں کر سکتے, اس حد تک بس آپ اپنا ڈے ٹو ڈے افیئر چلائیں. تو ان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے, اور آپ کا سوچ ہے کہ ایک ایکٹو ہو غلام علی کی طرح پھرتا رہے, تو پھر وہ بھی نہیں مانتے ہو کہ آپ تو سب کچھ آپ نے ہاتھ میں لیا, وہ بھی نہیں مانتے. آپ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں تو میں بن نہیں سکتا تھا نا, میں ایک پارٹی سے تعلق رکھتا تھا تو بن نہیں سکتا تھا, یعنی غیر جانبدار. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کیوں وزیر بنایا؟ نہیں, اس میں ایک بھی نہیں ہے, نہ کسی نے اس طرح بیان دیے آج تک. تو دیکھو ماشاءاللہ ہمارے ایمل ولی خان تو پھر لحاظ نہیں کرتے نا, وہ تو پھر بول دیتے ہیں, ہمارے باقی لوگ بول دیتے ہیں. تو اس لیے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو کچھ کیا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کیا. میں یہ ہوں کہ گورنر ایک آئینی رول ادا کرتے سب کو. نہیں, ویسے آپ اللہ کو حاضر جار کی یہ بتائیے, یہ کابینہ وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے, وہ شریف آدمی ہے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب دستخط اس نے کیے, اس نے بھیجے, تو کس طرح اس نے نہیں بنایا ہوگا؟ دستخط تو اسی طرح عمران خان بہت ساری چیزوں پہ کرتا تھا, آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. دیکھو جو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بنایا وہ درست کیا, اور یہ اور قوم کو بھی یہ علم ہے کہ آج تک کسی بھی ایک شخص نے بشمول پی ٹی آئی نے بیان نہیں دیا کہ یہ وزراء جو ہے یہ سیاست میں ملوث ہے. نہیں دے رہے, روزانہ بیان دے رہے ہیں, اس قسم کا بیان نہیں دے رہے کہ سیاست میں ملوث ہے, علاقے کی سیاست میں ملوث ہے, دورے کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں. دیکھو ایک نہیں بتا سکتے ہو, تو یہ آپ وزیر اعلیٰ کو کریڈٹ دو کہ انہوں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ بس جس طرح بس اس کمرے میں بیٹھے. وہ خلوت و ہمارے صاحب نے فریاد کرتے کہتے جی سب کچھ اکرم دورانی صاحب کرتے ہیں, غلام علی صاحب کرتے ہیں, ہم برائے نام وزیر. میں تو خیر مجھے تو جب کہہ دیتے ہیں کہ اوت لینا ہے, ویسے بھی میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. باقی اور جو دوستوں کے کچھ کبھی کبھی شکایت آتی ہے نا, میری کوشش ہوتی ہے, اور یہ آج سے نہیں, اب تو ماشاءاللہ پشاور کے ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں, پورے یعنی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیاسی. آپ کے ساتھ بطور رپورٹر رہا ہوں, لوگ یہ نہ سمجھے کہ جے یو آئی میں رہا ہوں. نہیں, جے یو آئی میں بھی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے مشکلات کو کم کر کے اس میں آگ نہ لگانے کی کوشش کریں, ان کو سمجھائے. اور یہی وجہ ہے کہ شکر الحمدللہ پشاور کے لوگوں نے ہمیشہ ہمیں ایک رسپیکٹ دی ہے, ہم بھی ان کے بہت دل و جان سے قدر کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے بھی. ناظرین ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر جناب حاجی غلام علی صاحب. حاجی صاحب, اب اگر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ الیکشن کراؤ فلاں تاریخ کو, تو پھر کیا کریں گے؟ میں ڈیٹ دے دوں گا. ابھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے آنریبل عدالت کا حکم ہے, ڈیٹ دے دیں گے. ہاں, اور پھر صبح, اور میرا تو معاملہ ڈیٹ تک ہے. صوبائی حکومت جانے اور باقی سب کچھ جانے, الیکشن کمیشن اس سے مشاورت کرتی ہے یا نہیں کرتی. ہم ڈیٹ دے دیں گے, اور صوبائی الیکشن کمیشن کا کام ہے. ڈیٹ کب کا دیں گے؟ یہ مشاورت کریں گے کہ الیکشن کمیشن کب تک تیار ہوتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ 90 دن یا کچھ قریب 5 دن بعد, 10 دن بعد, 20 دن بعد, اس کے آس پاس. تو وہ تو ابھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ ہم بیلٹ پیپر چھاپیں گے, ہم یہ اسٹاپ لگائیں گے. یہ تو ان کی ڈیوٹی میں آتی ہے.
تو پھر امن و امان کا مسئلہ نہیں ہوگا؟ وہ پھر ہم نے کہہ دیا، پھر صوبائی میرا پھر فرض نہیں ہے، پھر صوبائی حکومت اور اس کو کوشش کرتا رہوں گا امن و امان کے لیے. میں کہتا ہوں کہ آخری وقت تک کوشش کرتا رہوں گا، لیکن اصل رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی اور پھر الیکشن کمیشن کے درمیان ہوگی کہ ہمیں ٹیچر دے دو، پولیس دے دو، کوئک رسپانس فورس کے لیے یہ کچھ دے دو. یہ ان کی ذمہ رسپانسبلٹی ہے. پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں فاٹا مرجر کے لیے بہت کام ہوا، لیکن اب اس وفاقی حکومت نے فاٹا کی فنڈنگ کم کر دی ہے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے وفاق کا نمائندہ ہونے کے ناطے کہ آپ اس کے لیے حق مانگے، تو یہ کیوں ہوا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ قبائلی عوام کی دل کی آواز ہے. دیکھیے جتنے بھی میرے ساتھ 15-20 ہزار لوگ قبائل کے بڑے مشران ملے ہیں، جو منتخب چیئرمین ہیں وہ ملے ہیں، کاؤنسلرز ملے ہیں، ان کا یہی گلہ تھا کہ ہمارا فنڈ ہمیں نہیں ملا جو وعدہ ہوا، اور جو ملا ہے وہ ان کا الزام ہے وہ بھی سیٹل ایریا میں لگا ہے. یہ ان کا الزام ہے نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی والے کہتے کہ ہمیں رقم نہیں دیتی. تو اگر ہمارے معزز بھائی یہ بتا دیں کہ یہ وہ تو ایک بار تو میں نے بھی ایشو اٹھایا تھا 4-5 میڈیکل، نہیں 4-5 میں دوسری 4-5 ماہ پہلے ان کی حکومت دی، اس میں ان کو کتنا فنڈ ملا کہ 6 ماہ میں نہیں ملا. دیکھو قوم کو سچ بتانے کی ضرورت نہیں تو آپ سچ بتائیں نا، پہلے کتنا ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس حکومت نے کم کیا ہے. نہیں دیکھو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اگر بتا دیں کہ پچھلے 1 سال میں کتنا ملا، پھر یہ 6 مہینوں میں کتنا ملا. آپ کو پتہ ہے کہ دیکھو ہم قوم کے سامنے مسلسل الزامات اور جھوٹ بولیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں اور ہمارے قوم اور نوجوانوں کو بھی بتاتا ہوں کہ پہلے 6 مہینوں میں فنڈ جاتا ہے کہ جلدی کام ہو، پھر بعد میں کم ہوتا ہے. اب تو 3 مہینے جون بجٹ، ابھی تو تجاویزات مزید مانگے گی. یہ بتائے کہ 6 مہینے جو دینے کے تھے کتنا ملا، نمبر 1. اور یہ بتائے کہ خرچ کتنا ہوا. اچھا آپ کو ہیلی کاپٹر مل گیا؟ ہیلی کاپٹر دونوں گورنر کے نام پہ آئے ہیں اور ٹیکس گورنر کے نام پر ان کو معاف ہوئے ہیں. دونوں گورنر کے نام ہیں. لیکن اب آپ کو تو مل گئے نا؟ نہیں، میرے جو ضرورت تھی تو اس وقت بھی ملتا تھا، لیکن ان کو تو دیکھو ایک قسم کی وہ ہمارے جو روایات ہے، یعنی ہم نے خط لکھا کہ ضرورت ہے ڈی خان، یعنی میں اگر وزیر اعظم قانون و آئین مجھے کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ و گورنر جائیں گے. اب صدر آیا تو وزیر اعلیٰ و گورنر نے ریسیو کیا. پی ٹی آئی کا صدر ہے، میں اپنا فرض اور مہمان سمجھتا تھا، لیکن وہ نہیں جاتا تو میں تو جاتا تھا نا. انہوں نے یہ بائی روڈ گیا، رات کے اندھیرے میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے، لیکن بات آ گئی وہ بس ختم. دوسرے دن انہوں نے خود اٹھایا، لیٹر آیا کہ ایک خراب ہے، ابھی بھی پڑا ہے گورنر ہاؤس میں، اور دوسرا کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ کی ضرورت کے لیے کڑا ہے، ٹھیک ہے. اس کے جو ابھی نظر بھی نہیں آ رہا، 2 ہیلی کاپٹر ہیں. بیرسٹر صاحب ابھی نظر بھی نہیں آ رہے. اس نے کہا یہ غلط ہے، تو ہم نے وہ خط شیئر کیے، کہتے نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، ہم نے یہ کہا، خود ہی اس چیز کو آواز دی. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ گورنر کے ہیلی کاپٹر ہیں اور آپ کے زیر استعمال ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے، کیونکہ گورنر کو ڈیوٹی اور ٹیکسز معاف ہیں. اچھا ان کے جماعت کے سربراہ اس کو استعمال کرتے رہے عمران خان، میں نے واپس کیا وہ قانون، پھر دوبارہ جب آئے. مولانا فضل الرحمان صاحب تو استعمال نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں. دیکھو کرائے پہ دے رہے، ابھی تو کہتے ہیں کہ عام آدمی بھی مانگ سکتا ہے، قانون یہ ہے، لیکن لوگوں نے عدالت میں چیلنج کیا ہے اور یہ قانون بنایا ہے. دیکھو اس قسم کے انہوں نے یہ قانون بنایا کہ عام آدمی استعمال کر سکتے ہیں. یس، اور اس طرح تو قانون تو ابھی تک وہ ہے نا، قانون تو ابھی اگر کرائے پہ ضرورت ہو تو دیں گے. بالکل دیں گے، لیکن 2 باتیں میں کہتا ہوں. قانون کسی فرد کے لیے بنایا ہے کہ 10 سال پہلے سے لے کر آج تک جس نے استعمال کیا پوچھا نہیں جائے گا. یہ وائلیشن ہے. یہ وہ 2 نہیں 1 پاکستان میں ہو رہا ہے. ہم نے اس لیے واپس کیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے
جس نے وائلیشن کیے اس کو پیسے جمع کرانے چاہیے. ابھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیے لوگوں نے, اب دیکھیں گے آنریبل ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جناب حاجی غلام علی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان امن اور خوشحالی کا اور آئین کی بالادستی کا گہوارہ بنے, آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.